औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं खुशबू कुरान के साथ साथ अपनी रूहों को महकाने वाले सब साथी। उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने मुकाम मर्तबा को समझते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हदूद व क़यूद के मुताबिक दूसरों को भी मुकाम मर्तबा देते हुए ज़िंदगी के सुबह शाम गुजार रहे होंगे। पिछली गुफ्तगू में हमने अपने बदन और रूह के दायमी रिश्ता को अज़रूए कुरान समझने की कोशिश की कि अल्लाह करीम ने तमाम जानदारों में से फ़क्त इंसानों को ही अमानत अक़ल अता की है कि अपने रब की मार्फत पा सके, कि ये इस्तेदाद अल्लाह करीम ने फ़कत इंसान में ही रखी है कि अपने रब रहनुमा की इत्तबा करते हुए अपने रब करीम को पाले। और रूह तो है ही आलम अमर से, तो इंसान जिस्मानी तौर पर भी इतना लतीफ़ हो जाए कि इसकी बारीक बीनी के आगे हायल तमाम पर्दे ख़त्म हो जाएं, और ऐसा ख़ानदान तत्हीर की ग़ुलामी इख्तियार किए बगैर कभी भी नहीं हो सकता कि ये हस्तियाँ तो हैं जो उसकी इंदियत में रहती हैं, जो उसकी मार्फत अता फरमाती हैं। जो लोग हक़ को कबूल कर लेते हैं वो अल्लाह करीम पर एहसान नहीं करते, बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं और बका हासिल करने के लिए वो हक़ को कबूल करते हैं कि हक़ कबूल करना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जैसे जिस्म की बुनियादी ज़रूरियात का शऊर और एहसास और कोशिश करना इस बात की अलामत है कि ये बंदा अपना नफ़ा और नुकसान समझता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान को अपनी रूह की बुनियादी ज़रूरियात का शऊर भी हो और अपनी बका का एहसास भी हो। जो बंदा भी हिदायत को कबूल करता है दरअसल अपनी रूह की ज़रूरत को पूरी करता है। इसीलिए कुरान पाक फरमाता है फ़इन्नमा यक़्तदी लिनफ़्सिही, जो हिदायत कबूल करता है दरअसल अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। इसलिए और जो गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है वो भी अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, बल्कि अपने ही साथ ज़्यादती कर रहा है। और रब फरमाता है फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, वो अपने ऊपर ही गुमराही का वबाल डाल रहा है। और अल्लाह ने कुरान में अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा दिया वमा अना अलैकुम बेवकील, ए बंदो सुन लो, मैं तुम्हारे ऊपर चौकीदार बनाकर नहीं भेजा गया, मैं डंडे से हाँक कर तुम्हें मस्जिद में नहीं ले जाऊंगा। मैं दाई अल्लाह हूँ, दावत देना मेरा मनसब है। जो दावत को कबूल करके मेरे दर पर आए उसे पाक करना, उसके सीने को मुनव्वर करना, उसके दिल को रब की मार्फत और मोहब्बत में मुब्तला करना और ज़िंदगी का शऊर अता करना मेरा फ़र्ज़ है और यही मेरा मनसब है। निकाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि जिस पर पड़ गई वो अल्लाह ताला से जा मिलता था। एक नज़र के मिलने ने दिलों में वो इनकलाब पैदा किया कि तमाम तर बरक़ात नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिलों में उतर गईं, और घूंट घूंट पानी के लिए बरसों लड़ाइयाँ लड़ने वाले एक दूसरे की प्यास बुझाने वाले बन गए। सुभान अल्लाह। चोर लुटेरे और जो थे वो मुहाफ़िज़ बन गए। लूट मार कर खाने वाले मेहनत करके मज़दूरी करके कमा कर खाने वाले बन गए। सबसे खूबसूरत बात ये कि अल्लाह जल्ल शानहू ने जिसको इस दुनिया को मादी आँख से देखा ना जा सके, उसे देखने के लिए जिस आँख की ज़रूरत है, जिस दूरबीन की ज़रूरत है, वो आँख, वो दूरबीन और वो कैफियत और हालत भी नूर नबूवत से ही इंसान को मिलती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात बारी ताला का मज़हर हैं। और मज़े की बात तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हर उस दूसरे बंदे से जो कि नबी पाक की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है मोहब्बत करने लग जाता है। आप भी आज़मा कर देखें। नबी पाक की मोहब्बत दिली दोस्ती के रुतबे पर आ जाती है। ये खसूसियत है नबी पाक की मोहब्बत की कि एक नबी पाक से प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले पर अपनी जान तक लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। अमूमन आम मोहब्बत में ये होता है कि दो मोहब्बत करने वालों में एक बंदे से दो मोहब्बत करने वाले हों तो दोनों में रकाबत का जज्बा उभरता है, तू मैं होती है, लड़ाई हो जाती है। मगर नबूवत की मोहब्बत का अमेज़ा ही ऐसा है कि जब किसी बंदे को ये मुकाम नसीब होता है तो वो ख़ुद मुजस्सम मोहब्बत बन जाता है। नफ़रत उसके अंदर से मिट चुकी होती है। कोई लालच, कोई नफ़ा या नुकसान, इज़्ज़त या बेइज़्ज़ती, दुख या सुख खातर में नहीं लाता। एक ही बात उसके जहन में समा जाती है कि जो मेरा महबूब कहता है वही मुझे करना है, वही मेरी इज़्ज़त है और नफ़ा और सुख है, और अताअत और फरमाबरदारी की हर मुमकिन कोशिश करता है। और जब इंसान इस कमाल को पा लेता है तो साहिब ईमान यानी मोमिन कहलाता है।
ابدیت کے مقام پر کھڑا یہ بندہ جب بھی کسی کمزوری کے تحت لغزش کر بیٹھتا ہے تو قرآن حکیم بتاتا ہے لم یصروا علی ما فعلوا، وہ اپنے گناہ پر دلیر نہیں ہوتا، بضد نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ اسے آئندہ کے لیے محفوظ کرنے میں مدد دیتی ہے، اور یقین کی وہ طاقت پا لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور بھی پختہ ہو جاتا ہے، اور زندگی اور موت کے بارے میں اس کا عقیدہ عام انسانوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا یقین اس حد تک ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت یا سارے وہ لوگ جو گزر چکے ہیں اگر پلٹ کر بھی آ جائیں اور قبروں سے نکل کر اسے قبر برزخ حشر کے بارے میں بتائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ان کو دھوکہ لگ سکتا ہے، یہ غلط بیانی کر سکتے ہیں، مگر میرے نبی نے جو مجھے بتایا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ زبان حق سے بیان کیا گیا ہے۔ میرے نبی نے نہ سمجھنے میں کمی رکھی نہ سمجھانے میں کمی رکھی۔ یہ تصور انسان کو بہت زیادہ بصیرت اور یقین کی وسعت عطا کرتا ہے۔ مسلمان کے ہر کام میں وقتی نفع تو ہوتا ہی ہے، مگر وقتی نقصان جو ہے وہ مسلمان برداشت کر لیتا ہے، اخروی نقصان سے ہر حال میں بچتا ہے کہ وقتی کامیابی اور نفع اور عزت کے حصول میں اپنی آخرت ختم نہیں کرتا۔ بارگاہ رب العزت میں بازیابی کا خیال اسے دنیاوی طور پر سہ جانے کے قابل بنا دیتا ہے، صبر کرنا سکھا دیتا ہے، اور اس سہ جانے میں اس کے لیے کئی گنا نفع، کامیابی اور عزت کی جگہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ کامل مسلمان وہی ہوتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کے علاوہ کیفیات ایمان بھی نصیب ہوں۔ اللہ اکبر! جو ایمان والوں کے دلوں پر وارد ہوں اور قرآن کے مثالی مسلمان بنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بعثت سے لے کر شروع نہیں ہوئی، بعثت تو اعلان نبوت کا وقت تھا۔ نبی تو آپ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے بنا دیے گئے تھے۔ جب نبوت کی تعلیمات صبح قیامت تک رہیں گی تو کیفیات و برکات بھی بدستور صبح قیامت تک قائم و دائم رہیں گی۔ آج بھی اس بارگاہ سے انوارات تقسیم ہو رہے ہیں۔ انسانیت کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انسانوں کے علاوہ بھی وہ تمام عالمین کا رب ہے، اور رب کا معنی ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت، ہر جگہ اور ہر وقت پورا کرنے والا، اس کو ہم رب کہتے ہیں۔ ضرورت بعد میں ہوتی ہے، تکمیل کے اسباب رب پہلے بھیج دیتا ہے۔ جسمانی ضرورت کے ساتھ انسان کی روحانی ضروریات کے لیے بھی اسباب پہلے سے مہیا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، کہلوا دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اللہ اکبر! اللہ کا ایک بندہ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اس وقت کا انسان، 1400 سال پہلے کا انسان سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ آنے والے زمانے میں زمین کے فاصلے، فضاؤں کے فاصلے سمٹ جائیں گے، دوریاں ختم ہو جائیں گی، اور انسان کے لیے اس دنیا کا سینہ ایک گھر کے صحن کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے نبی پاک کی تعلیمات اور برکات ابد تک طالب بندوں کے لیے کفایت کرتی رہیں گی۔ جو طلبگار بن کر سرکار کی بارگاہ میں آئے گا وہ فیض پاتا رہے گا۔ جو لوگ اپنی زندگیوں میں فقط تعلیمات نبوت کو تھام کر صبح سے شام کر رہے ہیں اور نور نبوت کا حصول ان کی طلب اور ارادہ میں ہی نہیں ہے، وہ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچے تو صحیح کہ انسان کی حقیقی ضرورت کیا ہے۔ حقیقی ضرورت تو یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو منور کرنے کا شعور بھی رکھتا ہو۔ جو شخص اپنے لباس کی ضرورت کا احساس نہیں رکھتا، ہم اسے پاگل قرار دیتے ہیں، کیونکہ لباس ضرورت ہے۔ بہن اسی طرح سے جو انسان اپنی روح کی بھوک، پیاس، بیماری اور بے لباسی کا احساس نہ کرے، حقیقت میں وہ سب سے بڑا پاگل ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اپنے بدن اور روح کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز جسے قرآن نفس کا نام دیتا ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور قرآنی فکر حاصل کرتے ہیں کہ نفس کیا ہے۔ معرفت نفس کے لیے مشہور حدیث مبارکہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ حدیث بہت خوبصورت ہے، مگر اس کی ہمیشہ غلط تفہیم کی گئی کہ جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ فرق دیکھیں، ہمارا نفس حادث ہے، یعنی جو پہلے نہیں تھا اور اللہ کریم نے اس کو بنایا۔ اللہ کریم قدیم ہے اور ہمارا نفس قدیم نہیں ہے۔ ہمارا نفس موت چکھے گا جبکہ اللہ کریم موت دینے والا ہے۔ ہمارا نفس دو چیزوں کے درمیان ہے، یعنی جسم اور روح دونوں کے درمیان رہتا ہے، لیکن اللہ کریم کسی دو چیزوں کے درمیان نہیں رہتا۔ معلوم ہوا ہم اپنے نفس کی لاکھ معرفت والیں، ہمیں توحید سے تو دور لے جائے گا لیکن توحید کے قریب نہیں لے جائے گا ہمارا نفس۔ اور یاد رکھیں فرمان میں کیا فرمایا گیا ہے، عرف نفسہ، پہچان لے گا۔ عالم نفسہ نہیں کہا، جان لے گا نہیں فرمایا گیا۔ اور پہچاننے اور جان لینے میں بڑا فرق ہے۔ جاننے اور پہچاننے میں
یہ فرق ہے کہ کسی نے آپ کا نام سن رکھا ہو اور آپ کو جانتا تو ہو مگر آپ کی شکل نہ دیکھی ہو اور پہچانتا نہ ہو، اور بات یہاں پہچاننے کی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، جاننا پستی ہے، پہچاننا بلندی ہے۔ اور سورہ مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کریم سے عرض کرتے ہیں کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں، تو میرے نفس میں کیا ہے تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ اور سمجھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے کہ اللہ کے نفس میں کیا ہے، تو مولوی کیسے پہچانتا ہے اور پہچاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور سمجھتا اور سمجھاتا بھی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرما دیا تھا کہ مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے، اس کی خوش بختی کہو کہ سامنے آتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ ہمارا نفس خود بنا، نہ ہم جیسے کسی نے ہمیں بنایا۔ اگر ہم جیسا ہم کو بنا سکتا تو ہم خود کو خود بنا لیتے، اور کوئی بھی چیز خود سے نہیں بن سکتی، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ ہمارا نفس حادث ہے، رابطہ ہے دو چیزوں کے درمیان۔ ہمارا نفس بنایا گیا ہے، جبکہ اللہ کریم ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر اس قانون کے تحت اس حدیث کی تفہیم سمجھیں گے تو شاید صحیح تفہیم ہو سکے کہ یعرف الاشیاء بازدادہا، کہ ہر چیز جو ہے اس کی معرفت اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے، کہ اندھیرا اگر سمجھنا ہو تو روشنی کو دیکھو تو اندھیرا سمجھ آ جائے گا، علم کی معرفت حاصل کرنی ہو تو جہالت کو دیکھو۔ اس قانون کے تحت تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جو نقائص نفس میں ہیں وہ خالق نفس میں یہ نقائص نہیں ہونے چاہیے، اور نفس روح اور بدن کو ملاتا ہے۔ اینٹ پر اینٹ بغیر مسالہ کے رکھتے جاؤ تو دیوار تعمیر نہ ہو سکے گی، دونوں اینٹوں میں گارا لگا دیں گے تو دونوں جڑ جاتی ہیں اور دیوار مضبوط تعمیر ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، نفس اسی گارے اور مسالے کا نام ہے۔ بدن مٹی سے بنا کثیف ہے، خاک ہے، فانی ہے، جبکہ روح پاک پاکیزہ، لطیف، نوری اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے، جڑ ہی نہیں رہے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو جوڑنے کے لیے ایسی چیز بنائی جو آدھی جسم جیسی تھی اور آدھی روح جیسی تھی، اور اس کا نام رب نے نفس رکھا۔ جسم بھی مطمئن ہے کہ میرے جیسا ہے، اور روح بھی مطمئن ہے کہ میرے جیسا ہے، کہ اس میں روح کی جنس بھی ہے اور جسم کی جنس بھی ہے۔ در حقیقت یہ نفس درمیان کی چیز ہے، نہ سارا روح جیسا ہے نہ سارا بدن جیسا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہی نفس جو ہے موت چکتا ہے، اور فنا نفس بھی نہیں ہوتا، لیکن موت جو ہے وہ نفس پر وارد ہوتی ہے۔ بدن معدوم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو کر مٹ جاتا ہے، لیکن روح کسی بھی طور پر فنا نہیں ہو سکتی۔ 1,000,000 موتیں آ جائیں روح پر، روح نہیں مرتی، اور درمیانی چیز وہ نفس ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جسم محسوس کر کے مٹ جاتا ہے۔ اور سورہ زمر میں اللہ کریم نے موت کی مثال ارشاد فرمائی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامہا۔ وہی تو اللہ ہے جو تمام نفسوں کو موت دیتا ہے، اور جس کی موت نہیں آتی ان نفسوں کو نیند میں موت دے دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا فیمسک التی قضی علیہا الموت، اور جن کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے میں ان نفسوں کو واپس نہیں جانے دیتا، روک لیتا ہوں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقیوں کے نفس بھیج دیتا ہوں لکھے ہوئے وقت مقررہ تک کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم انسانوں کے نفوس نیند میں زمین پر نہیں رہتے، ورنہ اللہ یہ نہ کہتا کہ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے میں اس کا نفس روک لیتا ہوں اور باقیوں کو بھیج دیتا ہوں۔ آج کے میسر وقت میں نفس پر اتنی سی بات ہو سکتی تھی۔ زندگی رہی تو اگلی گفتگو میں ہم اس آیت کریمہ کی مزید تفصیل لیں گے اور عذر قرآن اپنے نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔